खुदावंद के कलाम शुरू करेंगे। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, खुदावंद का फजल आपके साथ रहे। और मैं तमाम उन लोगों के लिए जो खुदावंद का कलाम सुनते हैं, मैं उनसे ये एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये खुदावंद का कलाम सुने तो इसको पूरा सुने, ताकि खुदा के कलाम के जो भेद जो हमें इस कलाम के वसीला से आज हम सुनने को हैं, जो आज हमें मिलेंगे, ताकि हम उन भेदों को जान सकें। तो कल हमने बात की थी कि सेटन जो है, अबलीस जो है, पुराना सांप जो है, वो किस तरह से खुदा के लोगों में काम करता है। हमने ये भी सीखा कि अबलीस जो है वो अपनी तरफ से खुदा के कलाम में से जो है कुछ खुदा के कलाम में से हिस्सा लेता है, कुछ अपनी बातें उसमें ऐड करता है, अपनी ओपिनियन देता है, अपनी राय उसमें शामिल कर लेता है, जो कि गलत है। और हम ये जानते हैं कि जब वो अपनी राय उसमें शामिल करके लोगों को देता है, और लोग जो कि खुदा के कलाम को नहीं जानते, वो क्या करते हैं कि वो ये सोच के कि ये तो है तो खुदा का कलाम, ये तो खुदा का कलाम बोल रहा है, लेकिन उस खुदा के कलाम की सच्चाई के पीछे जो झूठ छुपा होता है वो लोगों को नजर नहीं आता, क्योंकि अबलीस जो है उनकी अकल को मार देता है। आज हमने ये सीखना है हमने कि हम जो है किस तरह से रूहों को पहचान सकते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था मिसाल की किताब में, मैंने उसका कल भी हवाला दिया था। उसमें मिसाल की किताब में उसका 13 बाब और उसकी 2 आयत में ये लिखा है कि आदमी अपने कलाम के फल से अच्छा खाएगा, लेकिन दगाबाजों की जान के लिए सितम है। अपने मुंह की निगहबानी करने वाला अपनी जान की हिफाजत करता है। ये मैं 3री आयत भी पढ़ रही हूँ। लेकिन जो अपने होंठ पसारता है हलाक होगा। 4थी आयत में लिखा है, सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान फरबा होगी। 5वीं आयत में यूं लिखा है कि सादिक को झूठ से नफरत है, लेकिन शरीर नफरत अंगेज और रुस्वा होता है। सदाकत रास्तरों की हिफाजत करती है, लेकिन शरारत शरीर को गिरा देती है। तो मेरे जीजो, यहाँ पे वो पूरी एक जो बात मैंने 6 आयत तक पढ़ा, इसमें वो बात कर रहा है कि जो खुदा का बंदा है, खुदा का जो शख्स है, जो बिलीवर है, जो खुदा का मानने वाला, जो ईमानदार शख्स है, उसको झूठ से नफरत होती है। लेकिन जो दगाबाज शख्स है, जो शरीर है, जो शरारत से भरा हुआ है, वो हमेशा झूठ बोलता है, वो कहानियां घड़ता है। और यहाँ पे लिखा है कि इंसान, जो सबसे पहली दूसरी आयत है उसमें कहता है कि आदमी अपने कलाम के फल से अच्छा खाएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हम जो भी अल्फाज बोलते हैं, जो भी हम अल्फाज बोलते हैं, उससे हमारे इंटरनली जो है, इनवर्डली हमारे अंदर कौन सी पर्सनैलिटी है वो जाहिर होती है। क्या जब हम सच बोलते हैं, सच्चाई पर कायम रहते हैं, खुदा का कलाम बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो है खुदा का रूह बसता है। लेकिन जब हम झूठ और मकारी और फरेब को हम फरोग देते हैं और बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर खुदा का रूह नहीं, कुछ और है। तो मेरे अजीजों, हम रूहों को कैसे पहचान सकते हैं? हम रूहों को इस तरह से पहचान सकते हैं कि उनके बातों के फलों से, यानी कि इंसान की जो बातें हैं वो इंसान की पर्सनैलिटी को जाहिर करती हैं, और इंसान की वो उसके इंटरनली उसके जो है वो शो करती हैं कि वो इंसान कैसा है। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक निकम्मी बात जो आदमी के मुंह से निकलती है उसको मुजरम ठहराती है। तो मेरे अजीजों, निकम्मी बात क्या होती है? निकम्मी बात यही है जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, जो सच्चाई के खिलाफ है। जैसे कि अगर हम देखें 1 यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 5 से 6 आयत में वो कहता है, 1 यूहन्ना उसके 4 बाब और उसकी 5 से 6 आयत में यूं लिखा है। कल भी मैंने यहाँ से पहली आयत में से पढ़ा था कि हमें जो है हर एक रूह का यकीन नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना है, हमें रूहों को आजमाना है, वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी जो है दुनिया में उठ खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखें, आगे वो 5 से 6 आयत में कहता है, वो दुनिया से है, इस वास्ते दुनिया किसी कहते हैं। कौन कहते हैं? वो जो मुखालिफ मसीह हैं, जो खुदा यीशु मसीह का इकरार नहीं करते और जिनमें सच्चाई नहीं है। और वो दुनिया के हैं और वो दुनिया किसी कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं।
میرے عزیزو، جب ہم کسی کو کلام، خدا کا کلام سناتے ہیں، اور اگر اس کے اندر خدا کے روح کی سچائی نہیں ہے، خدا کے کلام کی سچائی اس کے اندر نہیں ہے، تو خدا کا کلام اس پر اثر نہیں کرے گا، وہ خدا کے کلام کو قبول نہیں کرے گا، الٹا وہ آپ کو ہی برا بھلا کہے گا اور آپ کے کلام کو جو ہے وہ رد کرے گا۔ اور جیسے کہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ سوروں کے آگے جو ہے وہ موتی مت ڈالو، مطلب وہ اس طرح سے مراد ایسے لوگوں کی ہی ہے کہ جو خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں اور ہمارے کلام کو، خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر خدا کے کلام کی سچائی نہیں ہوتی۔ اسی سے ہم حق کی روح، یعنی جو سچائی کی روح ہے اس کو، اور جو گمراہی کی روح ہے اس کو پہچان لیتے ہیں کہ کس کے اندر خدا کی روح ہے اور کس کے اندر خدا کی روح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ جیسے ہم بات کریں کہ اسپرٹ آف ٹروتھ ہے، سچائی کی روح ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ سچائی کی روح خدا کی روح ہے، اور جو ہے یہ کام کرتی ہے، اور اسپرچل دنیا میں بھی یہ جو ہے سچائی کی روح اور خدا کے جو فرشتے ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ اور نیچے زمین پر جب ہم آتے ہیں تو وہ ٹیچرز، وہ استاد، وہ پاسٹرز، وہ ایونجلسٹ، وہ اپوسلز، وہ نبی، وہ سارے جو پروفٹس جو خدا کے کلام سے چلتے ہیں، خدا کی سچائی سے کلام کرتے ہیں، وہ فزیکل ورڈ میں اور اسپرچل ورڈ میں دونوں میں ان کی زندگی میں ہمیں سچائی نظر آتی ہے۔ جبکہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں دوسری طرف، ہم دیکھتے ہیں کہ اسپرٹ آف لائز ہے، جھوٹ بولنے کی جو روح ہے، جو جھوٹ کی روح ہے، اس کے نیچے اس فزیکل ورلڈ میں جب ہم آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے گمراہ کرنے والے استاد ہیں جو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب وہ چرچز سے باہر ہیں، وہ چرچز کے اندر ہیں۔ ہم یہ بات کرتے ہیں وہ کلیسیا کے اندر ہیں، وہ چرچ کے اندر ہیں۔ کلیسیا کے اندر جو ہے بہت سارے جھوٹے اور نبی اور ایسے اپوسلز اور بہت کچھ جو پروفٹس، جو ایونجلسٹ اور پاسٹرز جو ہیں وہ گمراہ کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ کی جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں۔ جھوٹ کی تعلیم کس طرح سے دیتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دونوں نے خدا کا کلام پکڑا ہوتا ہے، دونوں کے ہاتھ میں خدا کا کلام ہوتا ہے، دونوں خدا کے کلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ وہ ایک جو شخص جو خدا کی طرف سے ہے وہ خدا کے کلام کو، خدا کی سچائی میں ملاوٹ نہیں کرتا، وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ نہیں ملاتا، جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے صرف وہی بیان کرتا ہے۔ لیکن جو جھوٹا ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ خدا کے کلام میں ایڈنگ کرے گا، وہ اپنی اوپینین اس میں ایڈ کرے گا، اپنا جو ہے اس میں وہ اپنی رائے اس میں جو ہے وہ ایڈ کرے گا۔ یہ ہے پہچان ایک جھوٹے نبی کی اور ایک سچے نبی کی، یا ایک اچھے پریچر کی اور ایک برے پریچر کی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سچائی کا روح اور جھوٹ کا روح، یہ پہچان ہے۔ لیکن انہوں نے جیسے کہ لکھا کہ بھیڑوں کی شکل میں آتے ہیں، مطلب کہ انہوں نے آدھا کلام لے لیا ہوتا ہے، وہ انہوں نے لبادہ یہ اڑا ہوتا ہے کہ کلام کو، ان کلام کے پیچھے وہ چھپے ہوتے ہیں، لیکن اندر جو ہے وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم یوحنا کی انجیل میں اگر ہم یہ دیکھیں، یوحنا کی انجیل بہت خاص انجیل ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کے الوہیت کے علاوہ اور بہت سارے ایسے بھید جو ہیں وہ ہمیں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے 6 باب اور اس کی 63 ورس میں یوں لکھا ہے، اس میں یوں لکھا ہے 63 ورس میں ہم پڑھیں گے، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں، جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کی باتیں زندگی کی باتیں ہیں، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ کون ہے؟ زندگی کا سرچشمہ خدا ہے، اور زندگی خدا دیتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو جب زندگی کا سرچشمہ خدا ہے تو خدا زندگی دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا یسوع مسیح کی باتیں، خدا یسوع مسیح کا کلام، صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کا کلام ہی زندگی ہے، اور وہ الفاظ جو خدا یسوع مسیح بولتے ہیں وہ ہمیں زندگی دیتے ہیں، وہ ہماری اسپرٹ میں ہمیں جو ہے وہ زندگی دیتے ہیں، وہ ہماری اسپرٹ کو جو ہے وہ ایک تر و تازہ دیتے ہیں، ایک نیا مسا دیتے ہیں۔ جبکہ جو دوسرے ورڈز ہیں، دوسرے الفاظ جو کوئی بولے جاتے ہیں وہ ہماری روح کو مار دیتے ہیں۔ جیسے کہ کلام میں لکھا ہے کہ روح کو مار دینے والے الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ جو ابلیس کی طرف سے ہوتے ہیں، جو ہماری روح کو مار دیتے ہیں۔ جو جھوٹ اور جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں وہ انسان کی روح کو مار دیتے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح کا کلام ہمیں زندگی دیتا ہے۔ اور جو لوگ خدا یسوع مسیح کے کلام کو سنتے ہیں
وہ زندگی پاتے ہیں اور ہمیشہ تک زندہ رہتے ہیں، اور جو جھوٹ اور اس کو سنتے ہیں وہ جھوٹ کو خود بھی اپناتے ہیں اور اپنی روح کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم آگے بڑھے تو اس میں لکھا ہے کہ ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ سچائی اب کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو روحوں کی پہچان بتایا کہ روح کی پہچان کیسی ہے، کہ ہم ان کے الفاظ سے ان کو پہچانتے ہیں کہ وہ الفاظ کیسے، کیا وہ خدا کے کلام سے بول رہے ہیں یا خدا کے کلام میں کچھ ایڈ کر رہے ہیں۔ تو اسی میں ہم جان میں ہم یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں ہم پڑھیں گے، اس کے 3 باب اور اس کی 31 سے 34 آیت میں یوں لکھا ہے کہ جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے، جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے اور جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اسی کی گواہی دیتا ہے اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے، کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا۔ تو میرے عزیزو، جو اوپر سے ہے وہ اوپر کی باتیں کہتا ہے، جس کو وزڈم خدا کی طرف سے ملی ہے، جس کو نالج خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، وہ حکمت جو ہے وہ پاک بھی ہے اور وہ سچی بھی ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اوپر کا ہوں، اس لیے میں اوپر کی باتیں کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اوپر دیکھا ہے کہ اوپر کیا ہے، اس لیے میری باتیں سچی بھی ہیں۔ لیکن جو زمین کا ہے وہ زمین کی کہتا ہے، وہ زمینی باتیں کرتا ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب بھی خدا یسوع مسیح نے دنیا کا لفظ استعمال کیا ہے اپنے کلام میں، تو دنیا کون ہے؟ دنیا ابلیس کے لوگ ہیں، دنیا جو ہے وہ نان بلیورز لوگ ہیں، دنیا وہ لوگ ہیں جو ابلیس کے قبضے میں ہیں، جو بلیورز نہیں ہیں، جو خدا یسوع مسیح کے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، جو حکمت خدا کی طرف سے ہے وہ پاک ہے اور اس میں برائی نہیں ہوتی، اس میں مکسنگ نہیں ہوتی، اس میں سچائی ہی سچائی ہوتی ہے، اس میں جھوٹ اور فریب نہیں ہوتا، اس میں دھوکہ نہیں ہوتا، اس میں سچائی ہوتی ہے۔ بے شک اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ دوسروں کو امیر کر دیتا ہے، وہ اپنے کلام کے وسیلہ سے دوسروں کے لیے بابرکت ہوتا ہے، وہ اپنے کلام کے وسیلہ سے دوسروں کو برکت دیتا ہے۔ یہ انسان، یہ دولت، یہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خدا اپنے محبت رکھنے والوں کو سب کچھ دیتا ہے اور خدا ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ایک سچا انسان اور سچا اور کھڑا جو کلام پہ کھڑا ہونے والا شخص ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، چاہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، وہ سچائی پر کھڑا رہے گا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں اس کے 8 باب میں ہی اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ آیت بہت دفعہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ اس کے 8 باب میں اس کے 44 ورس سے ہم 45 تک پڑھیں گے، اس میں یوں لکھا ہے، تم اپنے باپ ابلیس سے اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سے کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ تو میرے عزیزو، جو بھی شخص جھوٹ بولتا ہے یا جو جھوٹ پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، وہ ابلیس کی طرف سے ہے، کیونکہ اس میں سچائی نہیں۔ اور ابلیس لکھا ہے کہ ابلیس سب جھوٹوں کا باپ جو ہے وہ ابلیس ہے، وہ ان کو ترغیب دیتا ہے کہ جھوٹ بولو، وہ ان کو ترغیب دیتا ہے کہ تہمت لگاؤ، وہ ان کو ترغیب دیتا ہے کہ جھوٹی کہانیاں بناؤ۔ تو میرے عزیزو، خونی اور جھوٹ اور جس میں سچائی نہیں ہے وہ ابلیس سے ہے۔ ہم اس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ جھوٹ اور سچ میں پہچان کیسے کرتے ہیں کہ ان میں خدا کا کلام نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایک قابل غور بات ہے کہ جو خدا کی مقدس قوم بنی اسرائیل قوم، جو خدا نے چنی ہوئی قوم تھی، جن کے ساتھ خدا اتنی زیادہ محبت کرتا تھا اور خدا نے ان کے ساتھ اتنی وفاداری نبھائی کہ خدا نے ان کے لیے کیا کچھ کیا، آخر وہ ابلیس کی قوم کیسے بن گئی؟ وہ ابلیس کے بچے کیسے بن گئے؟ خدا، جیسے کہ میں اس دن پڑھ رہی تھی کہ یوحنا جب آیا، یوحنا اصطباغی، تو یوحنا اصطباغی جب بپتسمہ کی تعلیم دیتا ہے تو وہ ان کو کیا کہتا ہے کہ اے ابی کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ تم آنے والے غضب سے بھاگو؟ یہاں پر ہمیں ایک قابل غور بات ہے کہ یوحنا بھی ان کو سام کے بچے کہہ رہا ہے، جبکہ وہ تو خدا کی مقدس قوم تھی، اور ایک مقدس قوم ابلیس کی قوم کیسے بن گئی، سانپ کی اولاد کیسے بن گئی؟ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ وہ کیا ہوا
کہ انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں ایڈ کر لی تھی. وہ خدا کے کلام کو انہوں نے رد کر کے انہوں نے سچائی میں جھوٹ اور اپنی چیزیں، جو چیز ان کو سوٹ کرتی تھی، جو روایت ان کو سوٹ کرتی تھی، ان کے رتبے کو سوٹ کرتی تھی، وہ انہوں نے اپنا لی تھی، اور جو چیز اس کے خلاف تھی اس کو وہ چھوڑ دی. ظلم کرنا، بیواؤں پر ظلم کرنا، عورتوں پر ظلم کرنا، اور بہت ساری ایسی روایات جو انہوں نے اس میں جوڑ لی تھی. حالانکہ کیا انہوں نے کلام کو نہیں پڑھتے تھے؟ وہ بھی کلام کو پڑھ رہے تھے، بلکہ کٹر تھے اور بہت زیادہ پابند تھے کلام کے، بہت زیادہ اپنی ریچولز میں پابند تھے، لیکن وہ پھر بھی وہ ابلیس کی اولاد کہلائے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سچائی میں ملاوٹ کر لی. انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے سے اپنی اوپینینز اس میں ایڈ کر لی تھی. اس میں اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہم امثال کی کتاب میں ہی دیکھتے ہیں. امثال کی کتاب میں یوں لکھا ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام میں کچھ بڑھاتے ہیں، جو خدا کا کلام ہے اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، اور 30 باب اور اس کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا، مبادا وہ تجھ کو تنبیہ کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے. تو میرے عزیزو، ہمیں خدا کے کلام میں کچھ نہیں بڑھانا، نہ کچھ گھٹانا ہے، نہ کچھ بڑھانا ہے. ایز اٹ از جو خدا کا کلام ہے ہمیں اس کو ویسا ہی پیش کرنا ہے. اور اگر ہمیں خدا کے کلام کی سمجھ نہیں آتی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے مشکل ہیں، تو ہمیں خدا سے حکمت مانگنی چاہیے، اور وہ ہمیں حکمت دیتا ہے، وہ ہمیں سمجھنے کی مدد دیتا ہے. ہمارا اچھا استاد خدا کا روح ہے جو ہمیں سکھاتا ہے، جو لوگ ہمیں نہیں سکھا سکتے، جو بہت بڑے بڑے ادھر بائبل انسٹیٹیوٹس ہمیں نہیں سکھا سکتے، جو خدا کا روح ہمیں سکھاتا ہے. تو میرے عزیزو، ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا کے کلام میں کچھ ایڈ نہیں کرنا. اگر ہم دیکھیں دوسرا پترس ہے، اس کا 3 باب اور اس کی میں 16 آیت پڑھوں گی. اس میں یوں لکھا ہے، اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں. تو میرے عزیزو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت ساری ایسے خدا کے خادم آج بھی ہیں. یہ اب میں چرچ کی بات کر رہی ہوں، پہلے ہم دنیا کی بات کرتے تھے، دنیا کے ابلیس اور ان کی بات کر رہے تھے. اب ہم چرچ کے اندر جو لوگ ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہ وہ خدا کے کلام کو جو باتیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہیں ان کو کھینچ تان کے اپنی رائے اس میں ڈال کے اپنے مطلب کے لیے کچھ آیات کو لے لیتے ہیں اور پھر انہی پر قائم رہتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ بہت سارے کیتھولک پریسٹ جب پریسٹ بننے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی 10 سال کے لیے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور بہت سارے ان میں 75% یا آپ کہہ لیں کہ 85% جو لوگ جو اسٹوڈنٹس وہاں پر جاتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب ان کو وہاں پر جا کے دنیا کی ساری کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں، لیکن جہاں پر کلام کی بات آتی ہے تو کلام میں ان کو وہی چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں، وہی ان کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو ریچول، جو روایات انہوں نے خود سے ایڈ کر لی ہوئی ہیں. اور جب وہ پڑھتے ہیں کہ خدا کا کلام تو کچھ اور کہہ رہا ہے اور ہمیں انہی کا پابند کیا جا رہا ہے، اور اپنی کوئی مرضی کو رائے وہ اس میں شامل نہیں کر سکتے. اگر خدا کا روح ان کو کچھ سکھا رہا ہے تو وہ اس کی وہ رائے نہیں دے سکتے. وہ چرچ کے پلپٹ پہ یا چرچ کے اس پہ کھڑے ہو کے، آلٹر پہ کھڑے ہو کے جو خدا کے روح کی ہدایت سے اگر وہ کچھ بولنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں بول سکتے. انہوں نے صرف وہی بولنا ہے جو ریٹن ان کو دے دیا گیا ہے، یا وہ جو ان کی ریچولز کو ڈیفینڈ کرتا ہے، جو ان کی ان روایات کو ڈیفینڈ کرتا ہے جو انہوں نے بنا لی ہوئی ہیں. تو جس کے سبب سے جن کو خدا کا روح چھوتا ہے اور خدا کے کلام کی سمجھ آ جاتی ہے وہ وہاں سے بھاگ آتے ہیں.
اور بہت کم ہیں کہ جو لوگ وہ خادم بنتے ہیں. کچھ تو صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے گھرانے اچھا کھائیں گے پیئیں گے، ہمارے گھر بھی بڑے بن جائیں گے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن میرے عزیزو، یہ خدا کا کلام ہمیں کچھ اور کہتا ہے. لیکن جب ہم نے خدا کا کلام پڑھنا شروع کیا تو پھر ہم خود بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے گئے. تو لیکن اگر ہم پیچھے نہ ہٹیں اور ہم اسی پر رہیں اور ہم دنیا کو بھی رکھنا چاہتے ہیں، دنیا کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں اور خدا کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں، دونوں کشتیوں میں ہم نے پاؤں رکھے ہوئے ہیں، تو یہ غلط بات ہے. ہم ڈوب جائیں گے، ہم پار نہیں جا سکیں گے. تو اس لیے میرے عزیزو، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو چیزیں وہ باتیں جو خدا کے کلام کے مخالف ہیں، خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں، ہمیں ان کو فوراً چھوڑنا ہے. ادروائز ہم ابلیس کے ہیں، خدا کے نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. ہم سچائی کی روح ہمارے اندر نہیں، کیونکہ سچائی کا کلام ہمارے اندر نہیں ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک ہمارے اندر جڑ ہی نہیں پکڑی. جب جڑ نہیں پکڑی تو پھر ہم اس پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اور جب کھڑے ہوں گے تو پھر ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا. یہ ہے خدا کے ساتھ وفاداری اور خدا کے کلام سے وفاداری. تو میرے عزیزو، اس کے لیے دنیا میں ہمیں اگر دکھ سہنے بھی پڑتے ہیں، لان تان بھی سہنے پڑتی ہیں، لوگ ہمیں تنہا بھی چھوڑ دیں، کچھ بھی کر دیں، ہونے دیں، کچھ نہیں ہوتا. خدا ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اصلی جو چیز ہے اس پہ ہم فوکس کریں گے. ہم خدا کے جلال میں شامل ہونے کو ہیں، اور ہم کیا کچھ ہوں گے، اور خدا ہمیں ابدی زندگی جب دینے کو ہے تو ہم اس میں کیا کچھ ہوں گے. ہمیں صرف اس پہ فوکس کرنا ہے، دنیا کی طرف نہیں دیکھنا. دنیاوی چیزیں ہماری اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں ہر حال میں خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے اور سچائی کے کلام پر قائم رہنا ہے. ہمیں جو ہے اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور خدا کا سچائی کا کلام یہی ہے کہ ہم اس میں کچھ ایڈ نہ کریں، اپنی اوپینین، اپنی رائے اس میں نہ دیں. اگر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی تو ہم خاموش ہو جائیں. اگر سمجھ آتی ہے تو ہم نہیں ہے تو خدا کی روح سے ہدایت مانگے. وہ ضرور ہمیں جواب دیتا ہے. وہ ہمیں بے شک جلد سے جلد ہمیں جواب دے، دیر سے جواب دے، اس کے جواب دینے کا ایک اپنا ٹائم پیریڈ ہے اور طریقہ ہے، لیکن وہ ہمیں جواب ضرور دیتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے. اس لیے ہمیں خدا کے کلام میں نہ تو کچھ ایڈ کرنا ہے اور نہ ہی کچھ ہمیں گھٹانا ہے، نہ بڑھانا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے خدا کے کلام میں مکسنگ کر لی ہوئی ہے، ایڈنگ کر لی ہوئی ہے، اور اس کے حساب سے انہوں نے کرسچینٹی کو ایک مذہب بنا دیا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے. کرسچینٹی مذہب نہیں ہے. تو میرے عزیزو، آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو بلیورز ہے اس کا رائٹ ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. یہ ہم بعد میں اس پہ بات کریں گے. تو خداوند ہم سب کو اسلام کے وسیلے سے برکت دے. آمین. آمین آمین. بہت شکر گزاری ہے خدا کے اس خوبصورت کلام کے لیے کہ ہمیں اپنے پاک روح کی